Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इज़राइल ने इतनी बड़ी जंग से भी कोई सबक नहीं सीखा। उसकी वही एग्रेशन है। कतर पे जो हमला किया है, अब आज वो डिस्कस हो रहा है। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ कि ये इतने बेहुदा लोग हैं, ये अरब वर्ल्ड के, कि इनसे निशा खातर इनकी तरफ देखिए ही नहीं। ये सिफर हैं, ये वैल्यू में सिफर हैं, इनकी कोई कदर नहीं है, ये किसी काबिल नहीं है। खामखा में इनकी वजह से मूड ख़राब होता है। एक बहुत अहम मौजू है जिस पे बात करनी है कि लोग गारंटी मांग रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू अभी मैं आपके सामने रखूँगा कि बताओ पाकिस्तान में इनकलाब आएगा या नहीं, नेपाल जैसा। अच्छा, इस पे बात करते हैं, थोड़ी सी बात इस पे भी कर लें। देखिए, कतर जो है, कतर के पास सारे जंगी जहाज़ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया, एक्ट नहीं किया, और करेंगे भी नहीं, और करेंगे भी तो पूछ पाछ के करेंगे। ठीक है, ये बेकार, बिल्कुल बेकार लोग साबित हुए ये। अच्छा, देखिए, अब मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से बयान आया कि कतर ने इजराइल के 50 टारगेट सेट किए हैं। अब आप देख लीजिएगा कि ये पहले उनसे पूछेंगे, सब पूरी दुनिया से इजाज़त तलब करेंगे, उसके बाद अगर कुछ कर सके तो ये हमला कर लेंगे, वो भी उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी इनको। और इजराइल ने कहा है कि इस मर्तबा जो हमास की लीडरशिप कतर में बच गई है, हम दोबारा हमला करेंगे और उनको तबाह करेंगे। यानी बैनुल अक़वामी जो क़वानीन हैं, वो कहता है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जो बच गए उन पे हमला करेंगे। न सिर्फ ये, उसने ये भी कहा है कि टर्की में अगर कुछ लोग हैं इनकी हिमायत के, हम उन पे भी हमला करेंगे। हाँ, यहाँ पे आके शायद तुर्किया के जो लोग हैं, इंशाअल्लाह वो कोई सबक सिखा सकते हैं। उनमें ये जुर्रत, ये ईमान है। बाकी ये जितने अरब के डेमागॉग्स है, बदमाश लोग, हुक्मरान, जाहिल हुक्मरान, ये इनसे कोई तवक्को नहीं रखें। इनमें कोई ईमान कुछ नहीं सिवाय अय्याशी और अपने इक़्तिदार को कायम रखना। उसके अलावा इनमें कोई सिफत ऐसी नहीं है। अब तो भरी महफिलों में जो इन्होंने सलूक किया है गज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों के साथ, वो मर रहे हैं। इजिप्ट पानी नहीं देता, इज़राइल को पेट्रोल देता है कि जाओ भरो, अपने प्लेन में जाके हमला करो। यानी चारों तरफ उसके पानी है, और ये ममालिक जो है उसको पानी नहीं देते, उसके बच्चे भूख से मर जाते हैं मुसलमान। अब ये देखिए सऊदी अरब को इन्होंने फौज बनाई कि मुस्लिम उम्मा की फौज बना रहे हैं। यार क्या झूठ बोलते हो, क्यों दगाबाजी करते हो पूरी उम्मा के साथ तुम, कि वो हमारे वो जो साहब थे रिटायर होके गए थे, जिन्होंने कई 100 एकड़ ज़मीन, पता नहीं कितनी एकड़ ज़मीन लेके गए, रिटायर हुए थे वो। उनको हम अच्छा समझते थे, जब उनकी रिपोर्ट पढ़ी तो देखा यार ये भी वही हैं। जिसको अच्छा समझो पढ़ो तो बाद में पता चलता है वो भी ऐसे ही था। वो फौज कहाँ है, वो किस दिन के लिए थी? गजा में वो जेनोसाइड हो रहा है, वो उसमें नहीं गई रोकने। और जो हमले कर रहा था वो ईरान पर, उसमें नहीं गई साथ देने ईरान का। ये किस बात की फौज है? वो इनसे पैसा ऐंठते हैं सब लोग, बड़े ममालिक, और कहते हैं तुम्हें खतरा है। अरे तुम्हें खतरा किससे है? इजराइल से है। इसके अलावा जो अड़ोस पड़ोस के मुल्क हैं वो तो तुम्हारे मुल्क के, किससे खतरा है? वो इनको असला बेचते हैं, इनका असला रखा रह जाता है। ये बिल्कुल बेकार लोग हैं, ये सिफर हैं, ये समंदर का झाग है। वो हदीस याद है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? ये वही लोग हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखिए। और हाँ, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा था, अभी पिछले दिनों मैं एक तकरीब में था, जो यहाँ के अमेरिकन डेमोक्रेट्स की तकरीब थी। उनकी कुछ स्ट्रेटजीज तय हो रही थी, तो उसमें कुछ दूसरी माइनॉरिटीज़ भी थी। तो एक साहब जिनका ताल्लुक़ अरब वर्ल्ड से था, उनका तारुफ मुझसे कराया गया, दोस्तों ने कराया, तो मैं भी उनसे बात करने लगा। खैर, मेरे भी दिल में उनके ख़िलाफ़ वो तो है कि देखो तुम बहुत बेज़मीर लोग हो। एक नौजवान आया, उससे तारुफ कराया गया, तो उसने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और उनके मुंह पे कह दिया कि तुम बड़ी ही बेकार लोग हो। वो अल्फाज मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। तो वहाँ एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई।
تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کیا کہیں گے. میں نے کہا بھئی یہ آدمی جو بچہ جو نوجوان جو کہہ رہا ہے بات تو یہ صحیح ہی کہہ رہا ہے. آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے اب سلام بھی لیا جائے. جس محفل میں یہ عرب ورلڈ کے لوگ ملیں ان سے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. چلو جاؤ یہاں سے. یار ان کی عزت کریں گے جب بچے رو رہے ہیں مر رہے ہیں اور یہ ان کو خوراک نہیں پہنچا سکتے. اپنی عیاشی اپنا اقتدار. اس لڑکے نوجوان نے بالکل صحیح کیا. اب میں بھی اپنے اندر یہ جرت پیدا کر رہا ہوں. اگر مجھے یہ کہیں مل گیا ہے اہلاً وسہلاً السلام علیکم, میں کہوں گا نہیں, گیٹ آن دا سائڈ. یہ جب آپ کریں گے اس معاشرے میں تو یہ خبر وہاں تک پہنچے گی کہ اب دنیا میں جو تم کنتورا جو پہن کے آتے ہو اور کہتے ہو آج اہلاً وسہلاً اور برادر آئی ایم ناٹ یور برادر, ان کو محفلوں میں ٹھیک کرو تاکہ آواز وہاں تک پہنچے. اچھا یہ بہت ہی دردناک بات ہے, اس سے الگ ہٹیے. اب آئیے اس کہانی کی طرف جو آج پاکستان میں چل رہی ہے, اور پورا پاکستان وہ منظر دیکھنا چاہتا ہے جو انہوں نے انڈونیشیا میں, بنگلہ دیش میں اور نیپال میں دیکھا. اس کی حقیقت کیا؟ اچھا صاحب, کل ہماری ایک دوست جو فوج کی حمایت کرتی ہیں اور نون لیگ اور ان کے کچھ فیملی ٹرمز ہیں ان تمام حلقوں میں, تو وہ مجھ سے ہمیشہ اسے الجھتی ہیں. تو کل کہہ رہی تھی کہ فائق صاحب آپ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آئے گا؟ میں نے کہا دیکھیے آپ اگر بات کر رہی ہیں کہ وہ آپ نے وہ انقلاب فرانس مجھے پتہ ہے پڑھا ہوا ہے اس ٹائپ کا انقلاب, تو ایسا انقلاب تو نہیں, لیکن پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی جو ضروری ہے. پھر دوبارہ کہنے لگی کہ آپ مجھے گارنٹی دیجیے اچھا کہ وہ ایسی بڑی تبدیلی آئے گی. تو میں نے ان سے کہا دیکھیے خاتون, ہم آپ کو کوئی سامان تو نہیں بیچ رہے ہیں, ہم آپ سے کوئی بزنس تو نہیں کر رہے ہیں, کس بات کی گارنٹی دیں ہم آپ کو؟ ان باتوں میں گارنٹی نہیں دی جاتی. ہمارے جو علم میں ہے, جو ہمارا آبزرویشن ہے, مشاہدہ ہے, اس کے حساب سے ہم اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو قبول کیجئے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. کہنے لگی نہیں اچھا آپ بتائیے کہ وہ کیوں آپ سمجھتے ہیں ایسا کہ یہ انقلاب آیا, وہ بڑی تبدیلی آئے گی. میں نے کہا دیکھیے آپ ایک اس مثال سے سمجھیے کہ جب کوئی خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں تو کئی مہینوں تک ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے, لیکن باہر کی دنیا کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے آثار ظاہر جب ہونے لگتے ہیں, جب بڑھتا ہے وزن, تو پھر لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے جو پہلے ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں یا وہ ایک دوسرے سے بات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا یہ پریگننٹ ہے, کیا بچہ ہونے والا ہے. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ان پہ بھی ہو جاتا ہے, ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہاں بچہ ہونے والا ہے. اچھا پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہونی ہی ہے, بچے کے پیدائش کو نہیں روک سکتے آپ, اس کے رونے کی آواز کو نہیں روک سکتے, وہ قدرت لا آف نیچر ہے. پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کو دیکھ کے کہ بچہ از آن دا وے, وہ آنے والا ہے, بچہ پیدائش ہونے والی ہے اور پیدائش ہوگی. ایسے ہی جب کوئی سماج بدلتا ہے تو شروع میں تبدیلی خاموشی سے آتی ہے. لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ خرابی ہو رہی ہے, ظلم سہتے ہیں, عدلیہ سے پولیس سے ان کا اعتبار اٹھتا ہے. پھر جب سارا سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو پستے ہیں, جو تبدیلی کے خواہاں ہیں, وہ تبدیلی کا انتظار نہیں کرتے بلکہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تبدیلی لانے کے لیے. تو اس وقت وہ مینیفیسٹیشن ہے کہ اب یہ ہر صورت میں تبدیلی آئے گی. پاکستان اس مقام پہ پہنچ گیا ہے. یہ ساری علامات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وقت بچانے کے لیے یہ ظاہر ہو چکی ہیں. دیکھیے تبدیلی اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کا سچ ڈکٹیٹر کے جھوٹ سے کو بیٹ کر دے, اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو آپ کا سچ. جب ڈکٹیٹر بلٹ پروف وال لگا کے کمرے میں بیٹھے, جب رانا ثناء اللہ لوگوں سے کہے ذرا باہر دیکھو کتنے لوگ ہیں, کوئی ہمارے خلاف نعرہ تو نہیں لگا دے گا.
تبدیلی اس وقت آتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے پاکستان میں جہاں پہ تبدیلی آئے گی۔ اچھا، یہاں پہ کچھ اہم باتیں ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں نا کہ کوئی سین ہو جائے نیپال جیسا، بنگلہ دیش جیسا، تو میں ان سے کہتا ہوں برائے مہربانی تھوڑا سا خیال کرو۔ یہ 3-4 بہت اہم پوائنٹ ہیں، ان کو آپ ضرور ڈسکس کیجئے گا ساتھیوں سے، اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو کو۔ دیکھو مجھے ایک بات سوچ کے بتاؤ، اپنے دماغ کو بالکل سوچو، یہ ہر پارٹی ہر طبقے سے لیول سے بلند تر ہو کر صرف پاکستان کا ذہن میں رکھ کے سوچو۔ دیکھو، بنگلہ دیش، نیپال، انڈونیشیا، کتنے ایسے بڑی قوتیں ہیں جو ان کے دشمن ہیں۔ بنگلہ دیش کی کتنی بڑی قوتیں دشمن ہیں، اور ان کے مقابلے میں پاکستان کی دشمن ہر بڑی قوت ہے۔ پاکستان کی دشمن ہر بڑی قوت ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ سین جو دیکھنے کی توقع میں دن رات ٹی وی کھول کے کہتے ہیں، مجھے دو کچھ ایسے ہیں جو فون کر کے کہتے ہیں اچھا یار کچھ تو بتاؤ کب ہوگا، یہ اس کی خواہش نہیں کیجیے۔ پاکستان کو اس سے بچا کے نکلنے کی کوشش کرو۔ ان سے استعفیٰ لو، عاصم منیر سے، ان سے کہو بس بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، یہ ساری انڈیکیشن آ گئی، اب آپ استعفیٰ دیجیے، جائیے فیئر الیکشن کرائیے، عمران خان کو رہا کیجیے۔ کیوں؟ دیکھیے، بلوچستان کے 50% لوگ اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، اور یہ 50% بھی میں بہت ڈنڈی مار کے کہہ رہا ہوں آپ سے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، وہ اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، وہ ذہنی طور سے الگ ہو چکے ہیں۔ مجھے اللہ سے امید ہے، اور عمران خان پہ یہ اس کے ٹیلنٹ پہ یہ بھروسہ ہے کہ وہ آئے گا تو ان کو ان کا حق دے گا، تو ہم ان کو منا لیں گے۔ اور اگر تم نے یہ راستہ بھی کاٹ دیا، یہ موقع بھی کھو دیا، تو وہ ذہنی طور سے تو جا چکے ہیں۔ اس کے بعد کے پی کا نمبر ہے۔ دیکھیں نا، ابھی منرلز پہ جو ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے، اس میں عاصم منیر کھڑے ہوئے ہیں، جرنیل کھڑے ہوئے ہیں، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہے جس کے منرل ہیں۔ یار مجھے بتائیے، اتنی اندھی یہ کیا عقل ہے آپ کی؟ اس ملک کا وزیر اعلیٰ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو آئین یہ کہتا ہے کہ پہلا حق ان کا ہے، ان سے پوچھ کے ہوگا جو کچھ ہوگا۔ ایک عرصے سے بلوچستان کے ساتھ یہ کرتے آ رہے ہیں، اب کے پی میں بھی یہ شروع کر دیا ہے، تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اچھا، ایک اور اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے، دیکھو بچو اس سے، کوشش یہ کرو کہ فیئر الیکشن ہو جائے، اور نیپال بنگلہ دیش والے سین یہاں پہ نہ ہوں۔ کیوں میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ کیا مجھے کوئی پروٹیکشن عزیز ہے جرنیلوں کی یا نون لیگ کی؟ ایسا کوئی نہیں سلسلہ ہے۔ مجھے ان سے پہلے بہت ایڈمائریشن تھی فوج کے لیے، بچپن سے لے کے۔ پیرنٹس نے دماغ میں جو بھرا تھا، بھائی اورنج کو آپ اوپر سے کاٹیں یا نیچے سے نکلتا اورنج جوس ہے، کیونکہ جو قدرت نے بھرا ہے اس میں، ہمارے ذہن میں بس فوج کی محبت بھر دی گئی تھی تو وہ نکلتی تھی۔ اب بڑھاپے میں آگے خیال آیا نہیں بھائی انہوں نے تو بہت غلطیاں کی ہیں، ان کی وجہ سے تو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ صاحب یہ مائک اکثر جو ہے دغا دے دیتا ہے۔ اچھا، تو وہ اہم پوائنٹ یہ ہے، دیکھو بنگلہ دیش میں حالات خراب ہوئے تو وہاں داعش بھی نہیں ہے، طالبان بھی نہیں ہے، اور رو بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر حالات اس طرح کے خراب ہوئے، اسٹریٹ لیول پہ ایسی جنگیں ہوئیں، تو اس وقت داعش بھی آ جائے گی، ٹی ٹی پی بھی آ جائے گی، رو بھی آ جائے گی، اور بہت سارے ممالک کے لوگ بھی آئیں گے، اور وہ بہت بڑا غدر مچا سکتے ہیں جو پوری فوج کسی سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ پھر تو اس سے بچنے کا طریقہ سوچو، اس مسئلے سے لڑو مت، چاہے مسئلہ کسی بھی لیول کا، اس کو یار حل کرنے کی سوچو کہ اس کا سلوشن پاسبل، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرو یار کہ اس کا کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بڑا واضح سا سلوشن ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، انصاف سے، ذل الہی سے کہو بھائی اب سائن کیجئے، دستخط، جائیے آپ دیکھ لیا آپ کی یار کسی ملک کے آرمی چیف کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹنگ کرے گا اور پیسے لے کر آئے گا دوسرے ممالک سے؟ کوئی ایسا کام کرتا ہے؟
اس لیے ان کو ٹرین کیا گیا تھا. یہ آگے کہہ رہے تھے کہ میں معیشت ٹھیک کروں گا. روزانہ 25 ارب روپے کا قرضہ لے کے حکومت چل رہی ہے ایوری سنگل ڈے. اب وہ ایک بڑی اعداد و شمار ہے, میرے پاس وہ ٹائم ضائع ہوتا ہے, آپ خود ریسرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ کتنی بری حالت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو چھوڑ دیجئے. دیکھیے یہ قوتیں انتظار میں ہیں کہ پاکستان میں جب ایسا انتشار ہو تو ہم شامل ہو کے وہاں مزید خرابی پیدا کریں. اس کو بچنے کا سادہ سا حل یہ ہے, یہ استعفیٰ دیں, نئے آرمی چیف آئیں, دوبارہ سے مورل بلند کریں فوج کا, الیکشن فیئر کرائیں اور آگے بڑھیں. یہ لوٹ مار, یہ جو کچھ منظر آپ دیکھ رہے ہیں نا نیپال کے اور وہاں کے, اس سے بچنا, مجھے ان کی جان بچانا عزیز نہیں ہے, مجھے پاکستان کی فکر رہتی ہے. میرے باپ کی نشانی ہے بھائی, میرے باپ نے اپنا گھر چھوڑا تھا, بھرے سجے گھر چھوڑے تھے اس ملک کی خاطر. مجھے وہاں سے کیا ملا, کتنا دکھ پہنچا, forget it. میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میری سوچ یہ ہونی چاہیے. ان کی ذات کو بچانا نہیں ہے, پورے پاکستان کے وحدت کو, اس کے غیور اور معصوم عوام کے لیے کیا بہتر ہے, وہ یہی بہتر ہے کہ ان سے استعفیٰ لیجئے, فیئر الیکشن کرائیے, عمران خان کو باہر آنے دیجئے, بلوچستان کو اس کا حق دیجئے, کے پی کو اس کا حق دیجئے, پنجاب کو اس کا حق دیجئے, اور ہمارے بابا سندھ کو بھی ہمارا حق دیجئے. ہمارا حق سندھ کا سب سے بڑا حق یہ ہوگا کہ یہ بھٹو کو اب آپ مار دیجئے, بہت دن ہو گئے ان کو گئے ہوئے, اور یہ جو ہے زرداری اور یہ جو 5 چور وہاں بیٹھے ہوئے, ان سے جان چھڑا دیجئے. یہ صرف کراچی کا ہی حق نہیں مارتے ہیں, پورے سندھیوں کا بھی حق مارتے ہیں. یہ 30 سال سے یہ پیسے جمع کر رہے ہیں. کوئی جرنیل ایسا ہے جس کو خبر نہ ہو, ایک ایک کو خبر ہے, ایک ایک چیز کی خبر ہے. کراچی آج کیسا ڈوب رہا ہے بتائیے آپ, جو سب سے زیادہ ریونیو فیڈرل کو دیتا ہے, اور صوبے کو تو 80% ریونیو یہیں سے جاتا ہے, لیکن یہ سوائے پیسہ جمع کرنے کے اور کوئی کام, وہی دشمنی, کراچی دشمنی چل رہی ہے. تو سب کو حق ملنا چاہیے, وہ اسی وقت ملے گا جب ایک معتدل قیادت سامنے ہوگی, فیئر الیکشن ہوں گے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اپنی حد تک محدود نہیں رکھیے. یار اتنی ڈیوٹی تو کر لو گے آپ کہ بٹن دبائیے, شیئر کر لیجئے دوستوں کے ساتھ, ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے, اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں.